शफीक को कारोबार में नुकसान हुआ तो वो अपनी बीवी को लेकर अपनी मां के कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मिन्नत की कि आप मेरी बहनों का जेवर उठाकर मुझे दे दें और इनकी शादी अभी ना करें। मैं वादा करता हूँ इस जेवर को बेचकर प्रदेश जाऊंगा और वहाँ इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूंगा। तो उसकी मां ने सारा जेवर उठाकर शफीक को दे दिया। शफीक वो सारा जेवर बेचकर प्रदेश चला गया और वहां से पैसे भेजने लगा, लेकिन यहाँ उसकी बीवी ने झगड़े शुरू कर दिए और रूठ कर मैके चली गई। फिर शोहर को फ़ोन किया कि तुम्हारी माँ और बहनें मुझ पर जुल्म करती थीं, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, वो तो हमारा बच्चा भी मरना चाहती थी। शफीक ने गुस्से में माँ को पैसे भेजने बंद कर दिए और सारे पैसे बीवी को भेजने लगा और अम्मा कोई खबर तक न ली। साल बाद इसका बेटा पैदा हुआ तो वो सीधा अस्पताल में आया और खुशी में सदके खैरात करने लगा। तभी एक औरत और उसकी जवान बेटियों को सड़क पर भीख मांगता देखकर उसने खैर देने के लिए गाड़ी रोकी तो उसके जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो औरत और उसकी बेटियां जरीना ने अलमारी खोली और दरवाजे में से अपने कीमती कंगन निकाले, जिसका इल्म आज तक घर में से किसी को भी नहीं था। ये 4 मोटे मोटे कंगन थे जो इन वक्तों में बनाए गए थे जब सोना बहुत सस्ता था। जरीना ने कमेटियां रख कर ये कंगन बनाए थे और इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ जरीना को था, ना इसके बेटे शफीक को था, ना उसकी बीवी और ना इसकी तीनों बेटियों को। जरीना ने ये कंगन अपनी तीनों बेटियों के लिए रखे हुए थे, लेकिन शफीक का कारोबार जो इसने बैंक से कर्जा लेकर शुरू किया था दिन ब दिन डूबने लगा और वफाकों के दिन शुरू हो गए। शफीक का कारोबार तो नहीं चल सका, लेकिन जो इसने बैंक से कर्जा लिया था वो चुकाने के काबिल भी नहीं रहा और बैंक ने इसको बहुत कम वक्त दिया था कर्जा वापस करने के लिए। शफीक जरीना का एक ही बेटा था और बहुत चाहत के साथ जरीना ने इसकी शादी अनाबिया से की थी। अनाबिया शफीक की मोहब्बत थी और शफीक ने अपनी माँ से अनाबिया का जिक्र किया तो माँ ने बगैर किसी बहस मुबासे के शफीक की शादी अनाबिया से कर दी थी। जब तक शफीक का छोटा सा कारोबार सही चल रहा था तब तक कोई मसला नहीं था, लेकिन शफीक की शादी पर इतना पैसा लग गया था कि पैसे की थोड़ी सी तंगी होने लगी थी और अचानक से शफीक का कारोबार डूब गया था, क्योंकि कारोबार से इसका ध्यान हटकर अनाबिया पर चला गया था। वो दिन रात दम चला बना अंबिया के इर्द गिर्द घूमता रहता था और इस बात ने जरीना को परेशान कर दिया था कि ये तो अनाबिया के पीछे मजनू बन गया है और ऑफिस भी नहीं जाता है, इस तरह तो इसके कारोबार का नुकसान होगा। जरीना ने बहुत सोचा कि वो शफीक से ऐसी बात ना करे, लेकिन जब जरीना ने देखा कि शफीक बाज नहीं आ रहा और वो बीवी की सोबत में कारोबार पर तवज्जो देना भूल गया है तो जरीना इस बात के इंतज़ार में रहने लगी कि अनाबिया कब मैके जाए तो जरीना खुलकर अपने बेटे से बात कर सके। कुछ दिन बाद अनाबिया अपने मैके चली गई तो जरीना को मौका मिल गया शफीक से बात करने का। शफीक रात को अपने कमरे में सोने के लिए गया तो जरीना ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे लगा शफीक सो रहा है, लेकिन वो जाग रहा था। उसने माँ को अंदर आने का कहा। जरीना अंदर आ गई और सोचने लगी कि कहाँ से बात शुरू करे। इसे परेशान देखकर शफीक ने कहा कि क्या बात है अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जरीना ने सोचा कि घुमा फिरा कर बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने खुलकर बात करने का फैसला किया। जरीना ने कहा कि देखो बेटा शफीक, मैं वाकई ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है कि तुम हमारे घर के वाहिद कमाने वाले हो और तुम्हारी 3 बहनें हैं। तुम्हें अनाबिया से मोहब्बत थी, तुमने उससे शादी की जिद की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत और ख्वाहिश का एहतराम करते हुए तुम्हारी शादी अनाबिया से करवा दी और अब तुम अनाबिया के साथ खुश हो और तुम दोनों को साथ खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है कि तुम अनाबिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शफीक बेटा, प्यार से पेट नहीं भरता है। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ लोग रोटी को तरस रहे हैं। शफीक अभी भी समझ नहीं पाया था कि जरीना क्या बात करने वाली है। शफीक ने कहा कि अम्मा खुलकर बात करें कि आप क्या कहना चाहती हैं। जरीना थोड़ी खामोश हो गई और फिर से बोलने लगी। जरीना ने कहा कि देखो बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम अनाबिया के ही आगे पीछे घूमते हो
ऑफिस भी देर से जाते हो और छुट्टियां भी करते हो। तुम्हें पता है ना, तुमने बैंक से बहुत ज़्यादा कर्जा लेकर ये छोटा सा कारोबार शुरू किया है। अगर तुम इसी तरह अपनी बीवी के पीछे लगे रहे तो तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा। तुम्हारे जो साथी हैं वो तुम्हारे कारोबार पर कब्जा कर लेंगे। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी और अनाबिया की दुश्मन हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में खुश रहो, लेकिन खुश रहने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर कारोबार में ही नुकसान हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा? जरीना की बात सुनकर शफीक सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा कि अम्मा, आप ठीक कह रही हैं, मुझे कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। असल में शादी को लेकर बहुत पुरजोश था। अनाबिया भी चाहती थी कि मैं उसकी संगत में ज़्यादा वक्त गुजारूं, इसलिए मैं अनाबिया के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहा था। लेकिन अब मैं अपने काम पर तवज्जो दूंगा। कल से मैं ऑफिस जाना शुरू करूंगा। शफीक को माँ की बात समझ में आ गई थी, लेकिन जब वो ऑफिस गया तो बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था और ये सब इसके साथियों का करता धरता था। कारोबार के हालात देखकर शफीक सर पकड़कर रह गया। उसने अपने साथियों से झगड़ा किया कि इसकी गैर मौजूदगी में इन लोगों ने कारोबार का हशर नशर कर दिया है, लेकिन वो सब पैसा खा पी कर उड़ा चुके थे। शफीक जब घर वापस आया तो बहुत परेशान था। उसको परेशान देखकर उसकी माँ ने इससे सवाल किया तो उसने कहा कि अम्मा, आप सही कहती थी, मुझसे वाकई ही में कुताही हो गई है। मैं इतने दिनों के बाद जब ऑफिस गया तो वहाँ पर कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका था। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और वो कर्जा हर हाल में चुकाना। बैंक ने मुझे 1 साल की मुद्दत दी थी और 1 साल के अंदर अंदर मैंने बैंक का कर्जा वापस करना है। अब मैं क्या करूँगा? मैं मज़ीद कोई कर्जा भी नहीं अफोर्ड कर सकता। जरीना ने बेटे को परेशान देखा तो खुद भी परेशान हो गई। अनाबिया भी वापस आ चुकी थी और इसको भी हालात का इल्म हो चुका था। अनाबिया भी परेशान थी। जरीना सोच में पड़ गई कि क्या करे। इसको वो कंगन याद आए जो उसने कमेटियां डाल डाल कर इतने सालों में बनाए थे। ये कंगन तो जरीना ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बनवाए थे, लेकिन अब बेटे को परेशान देखकर इसने फैसला किया कि वो ये कंगन शफीक को दे देगी। लेकिन इससे पहले इसने सोचा कि वो अनाबिया से बात कर ले, क्योंकि शफीक ने अनाबिया को थोड़ा बहुत जेवर शादी पर दिया था। वो जेवर इतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन इससे थोड़ा बहुत गुजारा हो सकता था। रात को खाने की मेज़ पर जब सब जमा थे तो जरीना ने सोचा कि यही सही मौका है अनाबिया से बात करने का। जरीना ने कहा कि अनाबिया बेटा, शफीक ने तुम्हें शादी पर थोड़े बहुत जेवर दिए थे। अगर तुम चाहो तो अपने शोहर की मदद कर सकती हो वो जेवर इसको देकर। तुम्हारे शोहर का कारोबार डूब चुका है और अब इसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। जरीना का इतना कहना था कि अनाबिया ने खाने से हाथ खींचकर और खड़ी हो गई। गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शफीक भी इसके पीछे चल दिया। शफीक जब अनाबिया के पीछे कमरे में गया तो अनाबिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। अनाबिया ने कहा कि तुम्हारी माँ की नज़र इन जेवरात पर है जो तुमने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे। शफीक, तुमने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया था, वो कैसे मैं तुम्हें दे सकती हूँ? मुझे बताओ। वो जेवर तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारी माँ को ये बात समझनी चाहिए कि कुछ चीज़ें, कुछ जज्बे और कुछ लम्हात बहुत ख़ास होते हैं। तुमने ख़ास लम्हात में वो जेवर मुझे दिए थे। अनाबिया ने जज्बाती हमला किया क्योंकि इसको मालूम था कि जरीना के पास कुछ ना कुछ जमा पूंजी तो होगी शफीक की मदद करने के लिए, इसलिए इसने चालाकी से काम लिया। अनाबिया चाहती थी कि जरीना अपनी जमा पूंजी निकाले, क्योंकि एक औरत होने की हैसियत से अनाबिया अच्छी तरीके से जानती थी कि औरतें किस किस तरीके से कमेटियां डालकर पैसे जमा करती हैं और कुछ ना कुछ बुरे हालात से निपटने के लिए इनके पास ज़रूर होता है। और अनाबिया को 100% यकीन था कि जरीना के पास यकीनन पैसे या कोई जेवर ज़रूर होगा। ऐसी बात नहीं है अनाबिया, तुम गलत समझ रही हो। अम्मा ने हमारे भले के लिए ही कहा है। मैं जानता हूँ कि जो जेवर मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, इसीलिए मैंने परेशानी की हालत में भी तुमसे वो जेवर नहीं मांगे। लेकिन तुम अम्मा की नीयत पे शक ना करो, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा है। शफीक ने अपनी माँ की तरफदारी करते हुए कहा तो अनाबिया तैश में आ गई। अनाबिया ने कहा कि शफीक, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम्हारी माँ के पास कुछ ना कुछ ज़रूर है, कोई पैसे, कुछ जेवरात, कोई जमा पूंजी उनके पास ज़रूर है।
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 3 بیٹیوں کی ماں کے پاس کوئی جمع پونجی نہ ہو۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو اس کو پیدا ہوتے پہلے دن سے ہی ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے، اس کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیتی ہے تاکہ اس کی شادی کر سکے۔ تمہاری ماں کی 3 بیٹیاں ہیں اور تم اندازہ لگا لو کہ تینوں بیٹیوں کے لیے انہوں نے اب تک کتنا کچھ جمع کر کے رکھا ہوگا، جس کا علم تمہیں نہیں ہے نہ مجھے ہے۔ یقیناً وہ اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کردہ رقم تمہیں نہیں دینا چاہتی کیونکہ انہیں تم سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار ہے۔ اگر انہیں تم سے پیار ہوتا تو وہ یقیناً سب سے پہلے تمہاری مدد کرنے کا سوچتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایک سونے کا سیٹ ہے چھوٹا سا جو تم نے مجھے منہ دکھائی پر دیا تھا، اور 2 کنگن ہیں پتلے سے۔ اس تھوڑے سے زیور میں مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا مدد ہو سکتی ہے۔ تم ان کی قدر و قیمت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ان زیورات میں سونا کم اور پتھر زیادہ لگے ہوئے ہیں، دکھنے میں وہ بھاری لگتے ہیں لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ تمہاری مدد ہو سکے۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری ماں کے پاس اتنے پیسے ضرور ہوں گے کہ وہ تمہاری مدد کر سکے۔ انابیہ کی بات پر شفیق سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا کہ نہیں انابیہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر اماں کے پاس پیسے ہوتے تو وہ بیٹیوں کا سوچے بغیر مجھے دے دیتی۔ شفیق نے ایک بار پھر سے اپنی ماں کی طرفداری کرتے ہوئے کہنے لگا تو انابیہ کو اور غصہ آ گیا، لیکن اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا کیونکہ فائدہ نہیں تھا، بات بڑھ جاتی۔ جب انابیہ نے اپنا زیور دینے سے انکار کر دیا تو زرینہ کو بیٹے کا خیال آیا اور وہ الماری کی جانب بڑھی اور وہ کنگن نکالے اور انہیں دیکھنے لگی جو اس نے بہت ہی محنت سے بنائے تھے۔ یہ کنگن بنائے تو زرینہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے تھے، لیکن اب بیٹے کو پریشان دیکھ کر زرینہ سوچ میں پڑ گئی کہ بیٹا بینک کا اتنا سارا قرضہ کیسے اتارے گا، کیسے گھر چلائے گا۔ یہ کنگن اچھی خاصی مالیت کے تھے، موٹے کنگن تھے، لیکن ان کی قیمت اتنی نہیں تھی کہ شفیق کا قرضہ اتر سکے۔ اچانک زرینہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کنگن بیچ کر وہ شفیق کو باہر ملک بھجوا دے اور وہ 1 سال میں اپنا قرضہ اتارنے کے قابل بھی ہو جائے گا اور اپنی بہنوں کی شادی کروانے کے بھی قابل ہو جائے گا اور اپنا گھر بھی آسانی سے چلا لے گا۔ یہی سوچ کر زرینہ نے وہ کنگن اٹھائے اور تھوڑے بہت پیسے جو اس نے جمع کیے تھے وہ بھی اٹھائے اور ایک گٹھڑی سی بنا کر شفیق کے کمرے کی جانب چل دی۔ زرینہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمرے کے اندر انابیہ اور شفیق دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ زرینہ کو دیکھ کر وہ دونوں تھوڑے حیران ہوئے کیونکہ زرینہ کے ہاتھ میں جو ایک گٹھڑی تھی وہ دونوں کو حیران ہونے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے انابیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی ساس کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی تھی اور وہ اب اپنے بیٹے کو دینے کے لیے آئی تھی۔ زرینہ ہچکچاتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی اور وہ گٹھڑی شفیق کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کہ بیٹا اس میں 4 کنگن ہیں جو اچھی خاصی مالیت کے ہیں اور کچھ پیسے بھی ہیں۔ تم یہ کنگن بیچ کر اور پیسہ استعمال کر کے باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں جا کر ہی تم اپنے بینک کا قرضہ اتار سکتے ہو اور اپنی بہنوں کی شادی بھی آرام سے کروا سکتے ہو، اگر گھر کا خرچہ بھی چلا سکتے ہو۔ زرینہ کی بات سن کر شفیق حیرت میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جو اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کی طرفداری کرنے میں لگا ہوا تھا اور بیوی کو اس بات کا یقین دلا رہا تھا کہ اس کی ماں کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے، اور اب یہ سب ماجرا دیکھ کر شفیق اپنی بیوی کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا۔ لیکن جب شفیق نے وہ گٹھڑی کھول کر دیکھی اور اس میں پیسے دیکھے جو تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب تھے، اور جب اس نے کنگن کھول کر دیکھے تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اتنے بھاری کنگن تھے اور ان کو دیکھ کر ہی ان کی مالیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شفیق نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے اتنے سالوں میں کمیٹیاں ڈال ڈال کر یہ سب جمع کی ہے تاکہ تمہاری بہنوں کی شادی کے وقت کام آ سکیں، لیکن اب تم پریشان ہو تو میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ انہیں بیچ کر تم باہر جانے کا انتظام کرو، باہر جا کر تم اچھا کما سکتے ہو اور ہماری مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تم 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہو، تمہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ شفیق حیرت سے سب دیکھتا رہا تھا، پھر بولا اگر اماں میں باہر چلا گیا تو کافی وقت لگ جائے گا، مجھے پیسہ کمانے میں کچھ مہینے تو صرف روزگار ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے، پیچھے آپ لوگ کیا کریں گے؟ شفیق کی بات سن کر زرینہ نے کہا تمہاری 3 بہنیں ٹیوشن پڑھا کر اور سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلائیں گی، تم پریشان نہ ہو۔
جب تمہارا روزگار باہر سیٹ ہو جائے گا تو پھر تم بہنوں کی شادی کروا دینا۔ زرینہ بولتی جا رہی تھی اور انابیہ غصے سے پہلو بدلتی جا رہی تھی۔ زرینہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تو انابیہ جیسے شفیق کے سامنے پھٹ پڑی۔ دیکھا شفیق، میں نے تم سے کہا تھا نا تمہاری ماں کے پاس اچھی خاصی جمع پونجی ہوگی، لیکن دیکھو انہوں نے تمہیں نہیں دیا۔ اتنے دنوں سے تم پریشان تھے اور وہ صرف اس انتظار میں تھی کہ تم کہیں نہ کہیں سے کوئی بندوبست کر لو تاکہ انہیں اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کیے ہوئے کنگن نہ بیچنے پڑیں، اور ابھی بھی دیکھو انہیں تمہاری فکر نہیں تھی نہ ہی میری فکر تھی۔ یہ سب انہوں نے تمہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے دیا ہے تاکہ تم باہر چلے جاؤ اور ان کی بیٹیوں کی شادی کروا سکو، یعنی کہ تم تو صرف کمانے والے ہو۔ اصل محبت تو انہیں اپنی بیٹیوں سے ہے اور وہ یہ سب اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہی ہے، ورنہ جب تم نے بینک سے قرضہ لیا تھا تب تمہاری ماں نے یہ سب کچھ تمہیں کیوں نہیں دیا تھا؟ اگر تمہاری ماں یہ سب کچھ تمہیں دے دیتی تو تمہیں آج مقروض نہیں ہونا پڑتا بینک کا۔ انابیہ بولتی جا رہی تھی۔ انابیہ کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اب شفیق کے کان بھرنے کا، اور شفیق بھی اچھا خاصا بدگمان ہو چکا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو انابیہ، میں خود حیران ہوں کہ اماں کے پاس اتنی ساری رقم اور زیورات تھے اور انہوں نے میری مدد نہیں کی۔ میں بینک کے قرضے لے کر خوار ہوتا رہا کاروبار کے لیے۔ شفیق کی بات سن کر انابیہ کو تسلی ہوئی، وہ اپنے مقصد میں اچھی خاصی کامیاب ہو چکی تھی۔ شفیق کو زرینہ کے خلاف کرنا چاہتی تھی اور اب شک کا بیج اس نے شفیق کے دل میں بو دیا تھا۔ شفیق سارے انتظامات کر کے ملک سے باہر چلا گیا، وہ دبئی چلا گیا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جلد ہی وہاں پر اس کے روزگار کا بندوبست ہو گیا تھا۔ اس نے فون کر کے ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو ماں خوش ہو گئی۔ شفیق نے صرف زرینہ کو یہ خوشخبری سنائی اور انابیہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ مصروف تھا اس لیے اس نے سوچا کہ زرینہ کو انابیہ بتا دے گی۔ شفیق کو احساس تھا کہ آج وہ باہر ملک بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ماں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس نے اپنی ماں کو یہ سب بتانا ضروری سمجھا۔ اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اس کی بیوی نے تو اسے زیور نہیں دیے، اس کی ماں نے تمام تر جمع پونجی اسے دے دی۔ پھر شفیق ہر مہینے زرینہ کے پاس پیسے بھیجتا رہا اور زرینہ اچھے طریقے سے گھر کو چلانے لگی اور پھر سے کمیٹیاں رکھنے لگی تاکہ بیٹیوں کی شادی آرام سے کر سکے۔ یہ سب دیکھ کر انابیہ بہت غصے میں آ گئی تھی، لیکن اپنے غصے کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت چلاک تھی، اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ شفیق اس کے سامنے نہیں ہے کہ اس کی اداؤں پر مر مٹے اور اس کی ہر بات مان لے۔ وہ اب پردیس میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تھوڑی سی غلطی معاملے کو بگاڑ سکتی ہے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شفیق کے کان بھر دیے تھے زرینہ کے خلاف، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کا ہی نکلا اور اپنی ماں کو ہی تمام تر پیسے بھیجنے لگا۔ شفیق نے زرینہ سے کہہ دیا تھا کہ اس میں سے انابیہ کو بھی خرچے کی رقم دے دیا کرے۔ ایک دن انابیہ سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے شفیق کو فون کر کے شکوہ کیا کہ اس کی ضرورتیں تو پوری ہی نہیں ہو رہی، زرینہ سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور انابیہ کو تھوڑا سا پیسہ دے دیتی ہے جس میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ یہ بات سن کر شفیق پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ پیسے دے دے۔ تو انابیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو کہ میرے اکاؤنٹ میں الگ سے پیسے بھجوا دیا کرو، کیونکہ تمہاری ماں تو سارا پیسے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے جمع کر رہی ہے اور میں یہاں پہ اچھے کپڑے پہننے کو ترس گئی ہوں۔ جب اماں سے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی بہت کم ہے۔ یہ بات سن کر شفیق سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے الگ سے انابیہ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے شروع کر دیے، لیکن یہ پیسے انابیہ کے لیے کافی نہ تھے۔ انابیہ کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر اس کا ہے، سارا دن کما رہا ہے، لیکن اسے اتنے پیسے نہیں مل رہے جتنا اس کا حق ہے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے دوسرا حربہ آزمایا۔ ایک دن شفیق نے ویڈیو کال کی تو وہ عجیب سی شکل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ کس کر باندھ رکھا تھا۔
جیسے کہ عام حالت میں سر درد میں عورتیں باندھتی ہیں۔ شفیق نے جب اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے صبح سے چکر آ رہے ہیں۔ شفیق نے کہا کہ کیوں چکر آ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس یہاں پر ٹھیک سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ تمہاری ماں اپنی بیٹیوں کو تو بھر بھر کر کھانا دیتی ہے، لیکن جب میری باری آتی ہے تو تھوڑا سا کھانا نکال کر دیتی ہیں، جس میں میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور اب مجھے دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ شفیق نے کہا کہ میں اماں سے بات کرتا ہوں، تو انابیہ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ الٹا مجھ پر ہی غصہ کریں گی، تم تو ہو ہی نہیں یہاں، کون مجھے بچائے گا؟ بہتر ہے کہ تم اس کا ذکر ان سے نہ کرو۔ انابیہ کی حالت دیکھ کر شفیق پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس قدر سنگ دل ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پر اپنی ماں سے بدگمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگلے ہی دن انابیہ کے ہاتھ میں ایسا بہانہ آ گیا تھا کہ شفیق مکمل طور پر اس کے بس میں ہو گیا۔ اس کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس نے ایک دم سے یہ خوشخبری شفیق کو سنائی۔ یہ سن کر تو شفیق خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ واپس پاکستان آ جائے اور اپنی بیوی کے پاس، لیکن کمانا بھی ضروری تھا۔ پھر روزانہ وہ شفیق سے یہی شکوہ کرتی تھی کہ اس کو یہاں پر کھانے کے لیے ٹھیک سے نہیں مل رہا۔ اس کی ماں اس سے کام کرواتی ہے، اور جب بھی شفیق کی ویڈیو کال آتی تھی تو انابیہ فوراً سے کمرے میں چلی جاتی تھی اور کچھ نہ کچھ چولہے پر رکھ دیتی تھی اور آگ جلا دیتی تھی، صرف اور صرف شفیق کو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس حالت میں بھی کچن میں کام کر رہی ہے۔ اسے کچن میں کام کرتا دیکھ کر شفیق کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اماں سے بات کرتا ہوں، تو انابیہ نے کہا کہ نہیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس قدر ظالم ہو گئی ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے میکے چلی جاتی ہوں، تم میرا خرچہ وہیں پر بھجوا دینا، وہاں پر امی میرا اچھا خیال رکھیں گی، مجھے پھل وغیرہ کھانے کو دیں گی، اچھی خوراک ملے گی تو ہمارا بچہ بھی تندرست پیدا ہوگا، ورنہ تمہاری ماں تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آئے، کیونکہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو تمہارا دھیان بچے کی طرف چلا جائے گا، تم سارا خرچہ اپنے بچے پر کرنا شروع کر دو گے، اور پھر ان کی بیٹیوں کا خرچہ کیا ہوگا؟ انابیہ نے کہا کہ میں دیکھو شفیق، میں تمہیں شروع سے کہتی ہوں کہ تمہاری ماں کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے باہر تمہیں تمہارے لیے نہیں اپنی بیٹیوں کے لیے بھیجا ہے، اور یاد کرو جب وہ باتیں کر رہی تھی تب بھی انہوں نے میرا یا تمہارا ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کرنی ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ اپنی ماں سے مکمل طور پر بدگمان ہو گیا، اور اس نے انابیہ کو میکے جانے کا کہا۔ اگلے ہی دن انابیہ اپنا سامان سمیٹ کر میکے چلی گئی تو زرینہ پریشان ہو گئی کہ اس کو کیا ہوا۔ زرینہ نے فون کر کے انابیہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی، اور یہ خیال اپنے دل سے نکال دیں اور شفیق کا خیال بھی دل سے نکال دیں۔ انابیہ نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب شفیق پاکستان آیا بھی تو ان کے پاس نہیں آئے گا، بہتر یہ ہے کہ زرینہ اس کا انتظار نہ کرے۔ یہ سب سن کر زرینہ پریشان ہو گئی، اس نے شفیق سے کہا تو شفیق نے بھی آگے سے غصے سے کیا اور کہا کہ اماں آپ میری بیوی سے اس حالت میں بھی کام کرواتی ہیں، میں جب بھی ویڈیو کال کرتا ہوں یا وہ کپڑے دھو رہی ہوتی ہے یا کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کو ذرا ترس نہیں آتا کہ میرا پہلا بچہ ہے؟ انابیہ سے کہتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی پرواہ ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا کہہ کر شفیق نے فون کاٹ دیا، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے پیسے انابیہ کے پاس بھیجنے لگا، اور 1 روپیہ بھی اپنی ماں کو نہیں دیتا تھا۔ اگر کبھی اسے ماں کا خیال آ بھی جاتا تو انابیہ کہتی کہ اتنے عرصے میں اس کی ماں نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا ہے اور اب وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ شفیق میں سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ واقعی وہ بہت زیادہ پیسے بھیجا کرتا تھا، یقیناً اس کی ماں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوگا۔ انابیہ ہمیشہ سے شفیق کو یہی بتاتی رہتی تھی کہ اس کی ماں اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے بہت اچھا کاروبار شروع کر چکی ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی کپڑے کی دکان کھول چکی ہے، اور اس کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اور اب کپڑے کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے اپنے گھر میں بنائی ہوئی دکان میں رکھنی شروع کر دی ہیں۔ آئے دن وہ زرینہ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات شفیق سے کرتی تھی، اور شفیق یہی سمجھتا رہا کہ اس کی ماں بہنیں
بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ دوسری طرف زرینہ بہت پریشان تھی، اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، اس کے پاس جو بھی تھا وہ شفیق کو دے چکی تھی اور شفیق جو بھی رقم بیچتا تھا وہ کافی نہیں تھا۔ زرینہ کی بیٹیاں بھی سلائی کڑھائی کر کے اور محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ شفیق کے بھیجے ہوئے سارے پیسے ختم ہو گئے تھے۔ زرینہ نے سوچا کہ وہ کوئی دکان کھول لے۔ اس نے محلے داروں سے کافی سارا پیسہ ادھار لے کر دکان کھول لی تھی۔ شروع میں تو اس کی دکان اچھی چلنے لگی تھی، یہ وہی دکان تھی جس کے بارے میں انابیہ بڑھ چڑھ کر بتاتی تھی۔ شفیق نے بھی ارد گرد سے معلوم کروایا تھا اور اس سے پتہ چلا کہ اس کی ماں کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن یہ دکان کچھ عرصہ ہی اچھی چلی۔ اس کے بعد زرینہ مقروض ہوئی اور ہوتی چلی گئی۔ وہ اتنی مقروض ہو گئی کہ اسے بیٹیوں کی شادی کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتی۔ زرینہ نے گھر بیچ دیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں رہنے لگی اور اس نے شفیق سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہی اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی تھی۔ ان کی شادی کافی سادگی سے ہوئی تھی اور زرینہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اتنے سارے پیسے شفیق کو دیے تاکہ اس کی بیٹیوں کی شادی اچھے سے ہو سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شفیق نے زرینہ کا خرچہ اسی دن بند کر دیا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اس کے بعد سے شفیق نے کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا زرینہ سے۔ جب شفیق کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو شفیق نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی اور سیدھا ہسپتال پہنچ گیا اور وہ بہت خوش تھا، لیکن وہاں پر اپنی ماں بہنوں کو نہ پا کر تھوڑا سا مایوس ہوا تھا۔ اس نے انابیہ سے پوچھا کہ کیا اماں اور بہنیں نہیں آئی تمہیں دیکھنے کے لیے؟ شفیق کی بات سن کر انابیہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے تو مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا ہے، اب ان کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے، وہ تو اب مجھے منہ بھی نہیں لگاتی ہیں، فون کر کے میری حالت تک دریافت نہیں کی انہوں نے۔ انابیہ نے کہا کہ میں نے فون کر کے تمہاری ماں کو بتایا تھا کہ میری ڈیلیوری ہونے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہارے پاس آنے کا اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انابیہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی اور شفیق کو اپنی ماں بہنوں پر غصہ آ رہا تھا کہ اس حال میں تو انہیں انابیہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن شفیق نے اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بیٹے کی خوشی میں اس نے سوچا کہ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بیوی اور بیٹے کو لے کر ہسپتال سے سسرال جانے لگا کہ اچانک اس کو ایک بوڑھی عورت سڑک پر دکھائی دی جو کہ بدحال بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس نے ہاتھ آگے کیا ہوا تھا بھیک مانگنے کے لیے۔ شفیق نے سوچا کہ اپنے بیٹے کا صدقہ اس عورت کو دے دوں۔ شفیق نے کچھ پیسے نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے تو اس عورت نے چادر ہٹا کر شفیق کی آواز پہچان کر اسے دیکھا تو اس عورت کو دیکھ کر شفیق کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی بوڑھی ماں زرینہ تھی۔ اماں آپ یہاں اس حال میں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شفیق کا تو جیسے سر گھومنے لگا تھا اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اماں آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ میں نے تو سنا تھا کہ آپ بہت خوشحال ہیں۔ تو شفیق کی بات سن کر زرینہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ کہاں کی خوشحالی بیٹا، میں نے تو ساری جمع پونجی تمہیں دے دی لیکن تم نے پلٹ کر پوچھا ہی نہیں۔ تمہاری بیوی بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، تمہاری بہنوں کی شادی کے لیے مجھے مکان بیچنا پڑا اور جیسے تیسے کر کے میں نے ایک ساتھ ہی تینوں بیوی کی شادی کر دی۔ رشتے بھی اچھے نہیں تھے لیکن بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، تو میں نے اپنے سر سے جلد از جلد یہ بوجھ اتار دیا کیونکہ مجھے میری زندگی کا بھروسہ نہیں تھا اور تم بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس لیے جو بھی رشتہ آیا میں نے ان کی شادی وہاں کروا دی اور میں کرائے کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اب میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے سسرال گئی تو ان کی ساس نندوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا کہ یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تب سے لے کر نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہیں میں یہاں سڑک پر بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہوں۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر تو شفیق کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے غصے سے انابیہ کی طرف دیکھا لیکن اس وقت انابیہ کی بھی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس پر غصہ نکالا جا سکے۔
اس نے خاموشی سے انابیہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیا اور جلدی سے ایک کرائے کے فلیٹ کا انتظام کر کے زرینہ کو وہاں لے گیا۔ شفیق نے اپنی ماں سے معافی مانگی اور کہا کہ میں انابیہ کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو مجھے بتاتی تھی کہ آپ بہنیں خوشحال ہیں، تو میں یہی سمجھتا رہا کہ آپ لوگ خوشحال ہیں، میری ہی غلطی ہے، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے فوراً ہی شفیق کو معاف کر دیا۔ شفیق انابیہ کے پاس چلا آیا اور اس سے باز پرست کرنے لگا۔ انابیہ کے پاس شفیق کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ شرمندہ ہو گئی۔ شفیق نے انابیہ سے بات چیت بند کر دی۔ کچھ دن بعد ان کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ اس کو کسی طور سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس وہ بیٹے کو لے کر جاتے رہے، لیکن بیٹا تھا کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب شفیق نے انابیہ سے کہا کہ دیکھو تم نے میری ماں کے ساتھ برا کیا اور اب قدرت تمہاری اولاد کے ساتھ برا کر رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم میری ماں سے معافی مانگ لو تو شاید ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر تو انابیہ اتنی بدحال ہو چکی تھی کہ وہ ساس کے آگے گڑ گڑانے کے لیے بھی تیار تھی۔ شفیق اسے اپنی ماں کے پاس لے گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں آپ انابیہ کو معاف کر دیں، ہمارا بیٹا موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ کی دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ زرینہ کو دکھ تو بہت تھا، اس نے بہت برے حالات دیکھے تھے، لیکن بیٹے کی پریشانی دیکھتے ہوئے دونوں کو معاف کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا بھی صحت یاب ہونے لگا تو انابیہ اور شفیق دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ماں کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا۔ انابیہ نے زرینہ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ہمیشہ انہیں اپنے ساتھ رکھے گی۔